जमहूरियत में और पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर 5 वर्षों में एक वक्त ऐसा आता है कि आप तमाम को, चाहे वो जिला पंचायत हो, नगर परिषद हो या बल्दिया हो या असेंबली के इंतखाबात हो या पार्लिमानी इंतखाबात हो, आपको अपने नुमाइंदों को चुनकर असेंबली में, पार्लियामेंट में, जिला पंचायत में और नगर पालिका में भेजना होता है। और उस भेजने की वजह आपके अपने मसाइल की तर्जुमानी और हल के लिए आप उनको चुनकर अपनी गवाही और अपने वोटों की ताकत के जरिए ये शहादत देते हैं कि ये नुमाइंदा हमारे अपने महल्ले के अंदर, हमारे अपने घरों के पास ये अच्छी सड़क बनाएगा, ये रास्ता अच्छा बनाएगा, ये रोड अच्छी बनाएगा, यहाँ पर रोशनी होगी, ड्रेनेज का इंतजाम होगा, नालियों को सही किया जाएगा। और इन तमाम कामों को करने के लिए नगर पालिका में आपकी तरफ से एक नुमाइंदों को भेजना, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी होती है। आज आपके दरमियान में यहाँ पर कई सियासी जमातों के नुमाइंदों ने यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा लिया है। एक तरफ तो कांग्रेस के लोग हैं, एनसीपी के लोग हैं, और उनके किरदार से, उनके माजी से आप वाबस्ता हैं, उनको जानते हैं और उनके ऊपर भी आपकी नजर है। लेकिन आज आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे जो आपकी खिदमत के लिए इमरान कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, हैदराबाद नंबर 1, हैदराबाद नंबर 2, ये माल टेकरी का इलाका, यहाँ के जितने इलाके हैं, इन तमाम इलाकों के लोग ये हमारे तमाम उम्मीदवारों को जानते हैं, इनके कामों को जानते हैं और इनकी खिदमत से आप वाबस्ता है, पहचानते हैं, इसके ऊपर आपकी नजर है। आज आपके दरमियान में आपको ये तमाम चीजों को गौर कर कर, फिक्र कर कर अपने आप में एक फैसला लेना है कि वो जमात और फिर वो जमात का नुमाइंदा, वो सियासी जमातें, वो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज, वो कैसी ऊपर काम कर रही है, क्या वो लोग तुम्हारी बका के लिए काम कर रहे हैं? आप इज्तिमाई तौर से आप तमाम को सोचना होगा कि जिन नुमाइंदों को आप चुनकर दे रहे हो, क्या वो लोग आपकी ताकत बनने वाले हैं? क्या वो लोग आपकी ताईद और हिमायत में ऐवानों में खड़े रहकर बोलने वाले हैं? क्या वो लोग आपके खिलाफ में सदन में बिल बनता है तो उनके लीडरान आपके लिए ठहर कर उस बिल की खिलाफ वर्जी करते हैं या उसकी ताईद और हिमायत करते हैं? उस जमात को देखो, वो कौन सी जमातें हैं जिसने हिंदुस्तान की आजादी के बाद आपसे 75 वर्षों तक सिर्फ वोट लेते गए? वो गांधी परिवार जो हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों ने गांधी परिवार को वोट दिया। नेहरू ने आवाज दी तो मुसलमान पीछे गए, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आई तो मुसलमानों ने साथ दिया, राजीव गांधी आया तो उसका साथ दिया, राहुल का साथ दिया, सोनिया गांधी का साथ दिया। कौन सी सियासी जमात? वो कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान के बाद सबसे ज्यादा इख्तिदार में रही, ना सिर्फ आपके रियासत महाराष्ट्र में रही, ना सिर्फ नांदेड़ में रही, बल्कि दिल्ली के इख्तिदार पे कई मर्तबा इनके लोग प्राइम मिनिस्टर बनकर प्राइम मिनिस्टर के कुर्सियों पर फायज रहे, बैठे रहे। लेकिन ये हिंदुस्तान की तल हकीकत है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद हमारे अपने बुजुर्गों ने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी कहकर नारा दिया और फिर
کئی مرتبہ ہم نے ساتھ دیا، لیکن غور کرو اس کانگریس پارٹی نے 70-75 برسوں میں ہر ایک سماج کو آگے بڑھایا، ہر سماج آگے بڑھا، لیکن دکھ اور تکلیف کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں نے جس پارٹی کو آگے بڑھا کر اپنی پارٹی کہا، ان کے ساتھ چلے۔ آج یہ حال ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا کہ آج سب سے پیچھے مسلمانوں کو ڈھکیل کر رکھ دیا گیا۔ غور کرو، انہی کے اقتدار کے زمانے میں سچر کمیٹی بنی، انہی کے اقتدار کے زمانے میں رنگناتھ مشرا کمیشن بنا، انہی کے اقتدار کے زمانے میں محمود الرحمان کمیٹی بنی، اور ان تمام کمیٹیوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں ہندوستان میں اگر سب سے پیچھے تعلیم میں کسی قوم کو سماج کو کر دیا گیا تو وہ سماج اور کوئی نہیں ہے، مسلمان ہے۔ بے روزگاری کا شکار مسلمان، بینکوں سے لون ہم کو نہیں دیا جاتا، ایوانوں میں مسلمانوں کی نمائندگی سب سے کم، جھگی جھوپڑیوں پہ رہنے کو مجبور، چھوٹے موٹے کاروبار کرنے کو مجبور، اور فسادات کا تو کیا کہنا میرے پیارے مسلمانوں کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد یہی سیاسی پارٹی کانگریس پارٹی سب سے زیادہ اقتدار میں رہی، لیکن انہی کے زمانے میں اس ملک میں 70,000 سے زائد فسادات ہوئے، اور ان تمام فسادات میں ہماری بستیوں کو آگ کی ڈھیر میں تبدیل کیا گیا، ہماری تجارت گاہوں کو اجاڑ دیا گیا، خاک میں تبدیل کیا گیا، عزتوں سے کھیلا گیا، عصمتوں سے کھیلا گیا۔ آج انہی کے نمائندے آپ کے درمیان میں آ کر یا خونی پنجے کے لوگ دستک دے کر آپ سے آپ کا قیمتی ووٹ مانگ رہے ہیں۔ کیا حق ہے ان کانگریسیوں کو؟ کون سی کانگریس؟ مہاراشٹر کے اندر ان کی حکومت تھی، مالیگاؤں کا بند دھماکہ ہوا، ناندیڑ کا پاڑ بندھارے کا بند دھماکہ ہوا، پورنا کا ہوا، پربھنی کا ہوا، جالنا کا ہوا، تو ان تمام بم دھماکوں میں کرنے والے کوئی اور تھے جن کو سزا بھی ملی، لیکن نام کس کا آیا؟ مسلمانوں کا آیا، اور کس کو جیلوں میں 20 برسوں تک رکھا گیا؟ مسلمانوں کو رکھا گیا۔ کس کی سرکاریں تھی؟ یاد رکھو میرے پیارے مسلمانوں، یہ نہ سمجھو کہ آپ کا ایک ووٹ آپ کے رشتہ دار کو دیں گے، چاہے وہ کون سی جماعت سے ہو، آپ کا ایک ووٹ ہنسنے بولنے والوں کو دیں گے، چاہے وہ کس جماعت سے ہو۔ کیا تم اتنا عقل سلیم نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو کہ آج یہ سیاسی پارٹیاں جو تم کو ختم کرنے میں لگی ہے، آج ان سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو چن کر دے کر ان کو مزید طاقتور نہ بناؤ۔ یہ طاقتور بنیں گے تو پھر سے ہم کو کچلنے کی کوشش کریں گے، اور اتنا پیچھے آ گئے ہیں، ہر طریقے سے ہم کو پیچھے کیا گیا۔ تعلیمی پسماندگی کے شکار ہم ہیں، بے روزگاری کے شکار ہم ہیں، کاروبار میں پیچھے ہم ہیں، ہماری بستیوں میں فنڈ نہیں دیا جاتا۔ کیا کانگریس چاہتی تو یہ علاقہ نہیں بدل سکتا تھا؟ گنیش نگر، شیواجی نگر، اشوک نگر، تروڑا ناکا، کیا یہ علاقے جو کانگریس کے دور اقتدار میں چمک رہے ہیں، کیا اتنا بڑا علاقہ نہیں چمک سکتا تھا؟ لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ میں سوتیلا سلوک کیا۔ غور سے سنو میری اس بات کو میرے پیارے مسلمانوں، کہ آج حالات کو دیکھو، حالات پر نظر رکھو۔ یہ کانگریس پارٹی کے لوگ جو تمہارے درمیان میں آ رہے ہیں، یہ تمہارے ووٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن خدا را ان سے ہوشیار رہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نہیں ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا؟
ہم کو بار بار ڈسا گیا، کبھی فسادات کے نام پر ہم کو ڈسا گیا، کبھی ہماری عبادت گاہوں کو شہید کر کر ہم کو ڈسا گیا، کبھی فسادات کے ذریعے سے ہماری بستیوں کو اجاڑ کر، ہمارے بہنوں کے، ہمارے ماؤں کے سگاگ کو اجاڑ کر ہم کو ستایا گیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک فساد گجرات کے 2002 میں ایسا بھی ہوا کہ آج مسلمانوں کی نسل کشی 2002 میں کی گئی۔ کانگریس اقتدار میں تھی، کانگریس اگر چاہتی تھی تو یہ مودی کو جیل میں بھیج سکتی تھی، کانگریس اگر چاہتی تھی امت شاہ کو جیل میں بھیج سکتی تھی، لیکن ان کو پنپا کر بڑا کر اقتدار پہ لانے کا کام اگر کسی نے کیا تو کانگریس نے کیا۔ مسلم تنظیموں پر پابندی کانگریس نے لگائی، لیکن وہ آر ایس ایس جو اس ملک کو بھگوا رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک نفرت کی دیوار کھڑا کر چکی ہے، کیا کانگریس ان کو نہیں روک سکتی تھی؟ آج آر ایس ایس کی 5000 سے زائد ساقے ہندوستان کے اندر ہے، گلی محلے کے علاوہ گاؤں گاؤں میں نفرت کے بیج بو کر آج ایسے زہر کو پھیلا چکی ہے کہ آج مسلمانوں کی داڑھیوں سے نفرت ہے، ٹوپیوں سے نفرت ہے، اذانوں سے نفرت ہے، مسجدوں سے نفرت ہے، خانقاہوں سے نفرت ہے۔ اس آر ایس ایس پر پابندی لگا سکتی تھی کانگریس، لیکن نہیں لگایا۔ یہی کانگریس ہے میرے بھائی۔ ابھی نو بھارت کو ہندو مہا سبھا، سنگھ پریوار، بی جے پی، وشو ہندو پریشد، یہ تمام کی تمام زہری تنظیموں کو جنم دینے والی کوک کا نام کانگریس پارٹی ہے۔ اور آج اس کانگریس پارٹی کے نمائندے آپ کے ہمارے درمیان میں آ کر آپ سے ہمارا قیمتی ووٹ مانگ رہے ہیں۔ کیا تم بھول گئے شہادت بابری مسجد کو؟ بھول گئے؟ کیا تم بھول گئے کہ پاڑ بندھارے کا بلاسٹ ہوا؟ اس وقت یہی اشوک چوہان کانگریس میں تھا، اس کے حلقے میں بلاسٹ ہوا۔ اگر وہ لوگ پکڑے جاتے اور اس وقت پکڑ کر انہیں جیل میں ڈالا جاتا تو شاید جالنا کا، پورنا کا، پربھنی کا، مالیگاؤں کا بلاسٹ نہیں ہوتا۔ کرنل پروہت اور دیگر لوگوں کو دیکھو کہ آج مہاراشٹر کے اندر میرے پیارے مسلمانوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے بہت ساتھ دیا، لیکن یہ لوگ صرف ہمارا ووٹ لیے اور ہمارا استعمال کیا، استحصال کیا۔ وہ کانگریس پارٹی کیا منہ سے آئے گی؟ وہ کانگریس پارٹی کس وجہ سے ہم سے ووٹ مانگے گی؟ ہر اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں پر گھڑی کا نشان لے کر اجیت پوار کے لوگ بھی آج میدان میں ہیں، آپ سے اپنا قیمتی ووٹ مانگ رہے ہیں۔ ارے نمائندوں کو دیکھو میرے بھائی، کیسے کیسے لوگ الیکشن میں ٹھہرے۔ ایک جوا چلانے والے ہیں تو دوسرا کانگریس کا تو ایسا پاگل ہے، ہر جگہ ایک پھول لے کر جاتا، پھول پھناتا، فوٹوگرافر کو بھی ساتھ میں لے جاتا، فوٹو اتار کے ڈالنے لگا۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا تم اپنے بچوں کے مستقبل کو ان جوا چلانے والے جواریوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ مجھے معلوم ہے عمران کالونی کے اندر وہ ہماری باغوان برادری کے لوگ ہیں جو صبح سے شام تک محنت کر کر، پسینہ بہا کر پیسے کماتے ہیں۔ کیا ان نوجوان بچوں کو جوے کے اڈوں پر بھیج کر یہ لوگوں کو طاقت دینا چاہتے ہو کہ آپ کی محنت کی کمائی جوے پر خرچ ہو جائے؟ اگر نہیں چاہتے ہو تو میرے بھائی یاد رکھو، اب ہم کو دیکھنا ہوگا مستقبل کیوں، اور مستقبل کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے کون سی جماعت ہے جو آپ کا ساتھ دے سکتی ہے، کون سے نمائندے ہیں جو آپ پہ کام آ سکتے ہیں۔ ہاں بہت سے کام انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ، یہ وعدے کے ساتھ یقین دلا رہا ہوں عمران کالونی کے لوگوں،
یہ حبیب صاحب، انصار صاحب، رحیم صاحب، وسیع الدین صاحب، مسعود شیخ انشاءاللہ تعالی جیت کے آئیں گے۔ 18 تاریخ کو اس علاقے کے راستے ڈرینیج کا کام، نالیوں کا کام پورا مکمل طور پر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شکایتیں ہوتی ہے اپنوں سے رکھو میرے بھائی، لیکن ان لوگوں کا ساتھ مت دو جو آپ کے نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ و تاراج کرنا چاہتے ہیں۔ گوا جا کر رنگ رنیاں منانے والے، شراب پی کر لوٹنے والے میدان میں ہیں، جوئے کے اڈے چلانے والے میدان میں ہیں۔ ارے آج ہم کس کے حوالے اپنے آپ کو یا اپنے نوجوانوں کو کرنا چاہتے ہیں؟ آج مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کو دیکھو کہ پورا ہندوستان تسلیم کر رہا ہے۔ الحمدللہ قائد محترم الحاج برسا سعودین اویسی صاحب کو ایک نظر دیکھتے ہیں ان کے نورانی چہرے کو تو ہمارا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ ہاں یہ وہی تو شخص ہے جس نے موبن جن پر آواز اٹھائی، ہاں یہ وہی تو شخص ہے جس نے نریندر مودی کو صدر میں ایک جنگی سفر کا کس کی طرف ہوتی ہے، کس کی طرف دیکھتے ہو؟ ہم تم مل کر انشاءاللہ تعالی ایک تاریخ بنائیں گے۔ کوئی نہیں آتا میرے بھائی، اپنوں کا درد اپنوں کو ہوتا ہے، غیروں کو نہیں ہوتا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیں وہ درس دیا ہے، وہ سبق دیا ہے، وہ سمجھایا ہے کہ کسی بھی وقت کسی مسلمان کا فون آ جائے اس کا سہارا بنو، اس کی تکلیف میں کام میں آؤ، اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دو۔ تکلیف میں ساتھ دینے والوں کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ نانیڑ میں انگنت واقعات ہوئے، کئی ایک واقعات ہوئے، اگر ان واقعات کو سناؤ تو شاید یہ وقت کافی نہیں ہوگا، لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کوئی جماعت پہنچتی ہے تو مجلس ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شکایتیں ہوں گی آپ کی، ان شکایتوں کو ختم کیا جائے گا، شکایتوں کو ختم کیا جائے گا، لیکن شکایتوں کی وجہ سے اپنے ووٹوں کو تقسیم نہ کرو۔ آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ، وقت کی نزاکت کو سمجھو، اپنی مذہبی شناخت کو بچانا ہے، ہم کو بچانا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے، ہم کو متحد ہونا پڑے گا، منظم ہونا پڑے گا۔ آج اغیار یہ ٹکٹکی لگائے ہوئے ہیں کہ وہ اویسی جو مسلمانوں کے لڑتا ہے، وہ اویسی جب بھارت کے مسلمانوں کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے گولیاں چلائی جاتی ہے، وہ اویسی جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کبھی بہار میں جاتے ہیں، کبھی اتر پردیش میں جاتے ہیں، دہلی کے فسادات ہوتے ہیں تو دہلی کے فسادات میں جاتے ہیں۔ آج اس اویسی کے نمائندوں کو نانیڑ کا مسلمان جتاتا ہے یا نہیں جتاتا؟ یہ تمام فرقہ پرست دیکھ رہے ہیں۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو جماعت کو دیکھنا،
ہم کو ہمارے قائدین کو دیکھنا ہے، ہم کو بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے۔ عمران کالونی لکشمی نگر کی صورتحال بدلے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ ساتھ دو، ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے بولو، ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ تو پھر 15 تاریخ کو اپنے گھروں سے نکل کر کس کا بٹن دبانا ہے؟ کس کا بٹن دبانا ہے؟ مجھے تو اور ایک بات معلوم ہوئی، ابھی جو پاگل کا دیوانے کا میں ذکر کیا، کل کی سبا دیکھ کے اس کی نیندیں اڑ گئی۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، 11 12 13 14 15 کے اندر الحمدللہ 2 18 اور 7 8 5 جہاں جہاں مجلس کے لوگ ہیں انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم 15 تاریخ کے دن مجلس کا ساتھ دیں گے۔ تو عمران کالونی لکشمی نگر والوں، ہاتھ اٹھا کر گواہی دو کہ انشاءاللہ تعالیٰ تم بھی مجلس کا ساتھ دیں گے۔ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ ساتھ دیں گے نا؟ زور سے بولو، ساتھ دیں گے نا؟ ساتھ دیں گے نا؟ پتنگ اڑائیں گے نا؟ کیسا اڑائیں گے ذرا زور سے بتاؤ؟ ایسے پتنگ اڑاؤ جیسے اکبر صاحب بتاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خدا حافظ، شکریہ۔